अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप किसी भी होटल पे जाते हैं या रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो खाना खाने के बाद एक मरहला आता है कि जब आपने बिल अदा करना होता है, और उसी लम्हे आपको पता चलता है कि आपने कितनी तोड़ फोड़ मचाई है आज के जो भी डिनर था या लंच था उसके ऊपर। तो इसी तरह अभी आपके इल्म में है कि नेशनल असम्बली ने जो है वो अपनी मुद्दत एक लिहाज से मुकम्मल की और उसके बाद उसे तहलील कर दिया गया। और अब जो है वो मरहला वो आ गया है कि ये जो 5 साल गुजरे हैं पिछले, इससे इसका टैक्स पेयर्स ने कितना बिल अदा किया है। यानी कि नेशनल असम्बली के 5 साल में जो भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे थे, लेजिस्लेटर्स थे, लॉ मेकर्स थे, उनका टोटल बिल जो है वो कितना बना है। तो मैं आपको ज़्यादा देर इधर तो नहीं घुमाऊंगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है मुख्तसर तरीन वक्त में। तो शुरू करते हैं कि ये जो 5 साल हैं ये टैक्स पेयर्स को, यानी कि जो मैं और आप हैं, उनको कितने अरब रुपए में पड़े हैं। जी हाँ, अरब रुपए। अच्छा, मुख्तसर ये बता देता हूँ कि जो 5 साल हैं नेशनल असम्बली के 2018 से 2023 तक, वो तकरीबन टैक्स पेयर्स को उसका जो बिल आया है वो 30 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा है। ये बड़ा स्टैगरिंग फिगर है, लेकिन मैं इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपको बता देता हूँ कि ये 30 अरब रुपए कैसे बनते हैं। तो नाज़रीन, जो नेशनल असम्बली है उसने तकरीबन जो है एक एस्टीमेट के मुताबिक 1245 घंटे जो है वर्किंग आवर्स उसके जो हैं वो टोटल 5 साल के बने हैं, कि उसने 5 साल के अंदर 1245 घंटे जो है वो काम किया है। अच्छा, ये सालाना जो है वो बनते हैं कि 249 घंटे, यानी कि एक साल में 249 घंटे नेशनल असम्बली का मीटर ऑन रहा है। अच्छा, अब जो मैंने 30 अरब रुपए बताए थे उसकी जो आप कह रहे हैं कि डिटेल हैं वो इस तरह हैं कि जो ये जो 249 घंटे हैं या 1245 घंटे हैं 5 साल के, इसको अगर आप 1 घंटे की कॉस्ट निकालें, जो कि एक इंस्टीट्यूट है पिलडैट के नाम से, आप उससे वाकिफ़ भी होंगे, वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं जो नेशनल असम्बली के जो भी मामलात होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी मामलात होते हैं, कानून साजी के हवाले से आप कह लें या और बहुत सारे उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। और उन्हीं की ये रिपोर्ट है जिसमें ये सामने आया है कि जो नेशनल असम्बली के 1 घंटे का ख़र्चा है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, यानी कि 24.23 मिलियन पर आवर। ठीक है, अब ये आप कह लें कि तकरीबन जो कमो बेश 2.5 करोड़ रुपए हैं, इसको जब आप 1245 से ज़रब करते हैं कि ये कितने बन जाते हैं, तो ये 30 अशारिया कुछ जो है 1 या 2 बिलियन रुपीज़ जो है पर ईयर, या 5 साल के आपके बनते हैं, सॉरी पर ईयर नहीं कह रहा हूँ, 5 साल के आपके जो है वो 30 अशारिया कुछ अरब रुपए जो है वो नेशनल असम्बली ने 2018 से 2023 तक खर्च किए हैं। जो ये बिल जो है वो आपको आ गया है। आपने जो भी खाना पीना किया है, जो भी तोड़ फोड़ मचाई है, जो भी अंधी चलाई है, उस 5 साल का बिल जो है वो तकरीबन 30 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा बना है। और याद रहे कि 1 घंटा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का बन रहा है। अच्छा, अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जनाब इस असम्बली की परफॉर्मेंस कैसी रही, इस असम्बली ने क्या अचीवमेंट्स की हैं और क्या नहीं की हैं। तो मुख्तसरन उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें जो हमारे पास फिगर्स आए हैं कि इन 5 सालों के अंदर 279 यानी कि 279 जो है वो कवानीन पास हुए हैं, और पिछले दौर से ये तकरीबन जो है इसमें 45% इजाफा हुआ है, यानी कि 192 कवानीन जो हैं 2013 से 18 तक पास हुए थे, लेकिन इन पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2023 तक जो है वो 279 जो है वो लॉज पास हुए हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली इस असम्बली ने जो है वो दो जो है वो मुंतखब हुकूमतें देखी हैं। पहली आपको पता ही इमरान खान साहब की थी, वो 2018 से 22 अप्रैल 2022 तक जो है उनकी मुद्दत रही। उसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो आई, और उसके बाद शहबाज शरीफ और जो रूलिंग कोलिशन थी, एक इत्तेहादी हुकूमत थी, उसने रूल किया। और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ था इस हिस्ट्री में कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हुई थी। ये भी यहाँ ज़रूरी है बताना कि इससे पहले 2 मरतबा 2 वज़राए आज़म के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद लाई गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी। तो खान साहब इस मामले में थोड़ा अनलकी रहे कि उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आई वो कामयाब रही। तकरीबन
75 آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیے ہیں، اور 75 میں سے 72 آرڈیننس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جاری ہوئے. یعنی اسمبلی موجود ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اسمبلی کا اگر سیشن چل رہا ہے تو آپ آرڈیننس پاس نہیں کریں گے. تو ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ اسمبلی کے سیشن کو جو ہے وہ پروروگ کر دیا جاتا تھا، اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آرڈیننس لانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا تھا، آرڈیننس لایا جاتا تھا اور پھر دوبارہ سیشن بلا کے مزید کام کر لیے جاتے تھے. تو جو نون لیگ کی حکومت ہے، یہ جو پچھلے 16 مہینے یعنی کہ اتحادی حکومت رہی، اس نے صرف 3 آرڈیننس پاس کیے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ تھوڑی سی اس کی پرفارمنس پی ٹی آئی سے بہتر رہی ہے. لیکن انہوں نے جو اندھی مچائی ہے نا ابھی پچھلے جو 3 ہفتے تھے آخری والے، اس میں جو بل پاس کیے ہیں، اس میں جو ایک رفتار سے بل پاس کیے ہیں، کتنی یونیورسٹیوں کے بل پاس ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے اور ایسے اداروں کے بل پاس ہوئے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور جن کے بارے میں شاید قوانین جو پاس ہو رہے تھے وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لا میکرز تھے انہوں نے بھی نہیں پڑھے تھے. اس میں بے شمار ایسے بل ہیں، یعنی کہ میرے پاس ایک فگر ہے کہ صرف 3 ہفتوں میں جو لاسٹ 3 ویکس ہیں اسمبلی کے، اس میں 73 بلز جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی سے، اور اس میں سے 36 بل وہ تھے جو کمیٹیوں کو بھیجے ہی نہیں گئے تھے. کمیٹی سے مراد جو اگر کسی کی میں وہ آپ کو نہیں پتا تو میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آتا ہے اگر یا سینٹ میں آتا ہے تو پھر وہ اس کی ایک کمیٹی کنسرنڈ ہوتی ہے، اس میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو مزید اس کے اوپر غور و خوض کیا جائے، اور اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ترمیم کرنی ہے تو وہ کی جائے. پھر وہ واپس اس ہاؤس میں آتا ہے اور پھر وہاں سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے. اگر وہاں سے بھی وہ پاس ہو جاتا ہے اور کوئی ترمیم نہیں ہے تو پھر وہ صدر صاحب کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں. تو آخری 3 ہفتوں میں یاد رہے کہ انہوں نے ایسی اندھی مچائی ہے کہ 73 بل پاس ہوئے. اس میں آرمی کا جو امینڈمنٹ بل تھا وہ بھی پاس ہوا، اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اختیارات دینے والا جو بل تھا وہ بھی پاس ہوا ہے. اور آرمی بل کے حوالے سے میں نے آگے چل کے ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنی ہے، وہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں. کچھ جلدی سے فیکٹس اینڈ فگرز دے دوں. کل جو ہے وہ 452 سٹنگز ہوئی ہیں، اور یہ تقریباً جو 2013 سے 18 والی جو اسمبلی تھی اس نے 495 مرتبہ جو ہے نیشنل اسمبلی کی سٹنگز کی تھی. اچھا، یہ چوتھی اسمبلی ہے کہ جس نے اپنی مدت کمپلیٹ کی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ 2002، 2008 اور 2013 والی جو اسمبلیاں ہیں اس نے اپنی مدت کمپلیٹ کی. میرے حساب سے اس نے 2 دن پہلے چونکہ ڈیزالو ہوئی تو شاید پوری مدت نہیں کی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو ابھی فی الحال مارجن دے دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو اسمبلی توڑنے کا عمل تھا یہ صرف اور صرف جو ہے نا نون لیگ نے اپنے آسانی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اور ای سی پی کو ایک ایکسٹرا منتھ پرووائڈ کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ ڈی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز کر لیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سی سی آئی نے بھی ڈیسیجن دیا ہے کہ جناب جو الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری پر ہوں گے، تو انہوں نے سوچا کہ 1 مہینہ ہم لیگلی اس کو بھی کور دے دیتے ہیں تاکہ بہت ساری انگلیاں جو ہیں وہ اٹھیں گی تو اس کو کور اپ کیا جائے. اچھا، حاضری سے متعلق بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں جی. حاضری کتنی رہی، کس پرائم منسٹر کی کتنی رہی، اور ایم این ایز کی اوور آل حاضری کتنی رہی. خان صاحب یعنی عمران خان صاحب کی جو اوور آل حاضری ہے نیشنل اسمبلی میں وہ 11% ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنے 16 مہینوں میں جو حاضری کا ان کا ریکارڈ بتاتا ہے وہ 17% ہے. نواز شریف کے ٹائم کا انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ان کی جو حاضری تھی وہ 14% رہی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب کی حاضری جو ہے وہ 19% رہی تھی. لیکن ان تمام کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی حاضری جو ہے وہ 76% رہی تھی. تو یہ ان کے سامنے آپ کہہ لیں کہ سارے بونے ہی لگیں گے جب آپ 76% کو کمپیئر کریں گے باقی لوگوں کے ساتھ. تو اگر ایک کمپیریزن جو انہوں نے دیا ہے ایپل ڈیٹ نے، اس کے مطابق عمران خان صاحب کی حاضری پچھلے جو 20 سال ہیں اس میں سب سے کم رہی ہے. یعنی کہ کسی بھی پرائم منسٹر کی حاضری جو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو عمران خان صاحب کی حاضری جو ہے وہ سب سے کم رہی ہے. ایم این ایز کی حاضری جو ہے، جو ہمارے ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ تقریباً 61% رہی ہے. اور یہ جب پی ٹی آئی موجود تھی نیشنل اسمبلی میں، جب وہ استعفے دے کر نہیں گئے تھے، اس وقت جو ہے وہ 67% تھی، یعنی 67% تھی. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ اسمبلی جو ہے وہ ایسی خالی چل رہی ہوتی تھی، 2 4 10 15 بندے بیٹھے ہوتے تھے، کورم کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. کورم کمپلیٹ کرنے کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر 342 ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، تو اس میں سے کم 86 ممبران کا اسمبلی میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کورم پورا ہو اور سیشن چلایا جا سکے. لیکن ایسے بے شمار موقع اور خاص کر یہ آخری 3 ہفتے 8 10 لوگوں نے بل پاس کیے، بغیر پڑھے پاس کیے. اسمبلی میں بیٹھے جو ممبران ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ تو ربر اسٹیمپ اسمبلی سے بھی جو ہے نا حال برا ہو گیا ہے کہ جناب کوئی پڑھ نہیں رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا.
اچھا، پرفارمنس کی بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی اور جو نون لیگ کی پرفارمنس ہے وہ کیسی رہی ہے. خان صاحب کا ایک ڈرا بیک جو سامنے آیا وہ یہ کہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ جناب مجھے ایسا بھی وقت آیا کہ اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کو اسمبلی میں لانے کے لیے ایجنسیوں کی مدد لینی پڑی، اور مجھے جو بل پاس کروانے ہوتے تھے، بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا یا کوئی اہم امور ہوتے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اس کے حوالے سے بھی، تو مجھے ایجنسیوں کی مدد لے کر جو ہے وہ ان کو اسمبلی میں لانا پڑا، اور یہ ایک بڑا ڈرا بیک ہے. لیکن یہ ڈرا بیک دونوں جو ہے وہ ایک ہی کامنلی شیئر کرتے ہیں، نون لیگ حکومت بھی اور وہ بھی، کیونکہ ابھی جو نیشنل اسمبلی ختم ہوئی ہے اس کے ختم ہونے سے 2 دن پہلے جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فارن منسٹر بھی تھے آن دی فلور آف دی ہاؤس، یعنی نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کنفیس کیا کہ ہم جب آئے تھے تو ہمارا یہ سٹینس تھا، ہمارا یہ مقصد تھا، ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اسمبلی یا جو پالیٹکس ہے، سیاست ہے، اس کے اندر ایجنسیوں کے رول کو کم سے کم کریں، لیکن ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا فیلئر تھا خان صاحب کی حکومت کا بھی، نون لیگ کی حکومت کا بھی. اور یہاں میں وہ آرمی والی مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ آرمی بل جو پاس ہوا ہے اس کے اوپر یہ اعتراض بھی آیا تھا کہ یہ کیسے ہم پاس کر رہے ہیں، ہم نے پڑھا بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، آگے چل کے ہمیں اس کا کیا پلس مائنس دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو میں اس کی صرف 2 ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ نون لیگ حکومت نے آرمی یا آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے یہ جو قانون بنایا ہے آرمی ایکٹ، جس میں ترمیم کی 1952 والے میں، اس میں 2 شقیں ہیں، صرف میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. جو سزا اور جزا والی باتیں آپ نے بے شمار سنی ہوگی. 2 شقیں یہ ہیں کہ آرمی کو جو ہے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ یعنی قومی ترقیاتی کاموں میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے انہوں نے منسلک کی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنا روک سکتے ہیں یا ان کے آڑے آ سکتے ہیں. اسی طرح انہیں جو اپنے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ان کے جو منسلکہ ادارے ہیں، ان کے ذریعے بھی وہ پیسہ بنا سکتے ہیں، اپنے سرونگ ریٹائرڈ زخمی یا شہداء کی فیملیز پہ بھی وہ خرچ کر سکتے ہیں. یہ قانون بن چکا ہے اور اس میں ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ ایفیکٹ دے دیا گیا ہے کہ آج سے پہلے بھی جو کیا ہے وہ سب صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو آج کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کا یہاں کیا کام اور فوج اس کام میں یہ کیوں کر رہی ہے اور وہ کیوں کر رہی ہے، تو اس کا جواب آپ کو یہ ملے گا کہ قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لہٰذا اعتراضات جو ہے وہ نہ کیا کیجیے. اچھا، جو اس میں قومی اسمبلی کا کام تھا وہ یہ تھا کہ اہم موضوعات پر جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے ڈسکشن کرنی تھی، ڈیبیٹ کرنی تھی. مثلا ٹی ٹی پی کا جو معاملہ تھا، مثلا کشمیر کی جو انیکسیشن کا معاملہ تھا، یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے جو سائفر کا ایشو تھا آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اوپر کوئی خاص بحث یا کوئی خاص جو ہے نا وہ ڈیلیبریشن نہیں ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہمیشہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جناب ہم آئیں گے تو قومی اسمبلی میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ دیں گے اور اس سوال جواب لیں گے، جو بھی ہمارے ممبران ہیں ان کے جو سوال ہوں گے، لیکن ایسا بھی اس پورے 5 سال میں نہیں ہو سکا. تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ 1 گھنٹہ 2.5 کروڑ تقریباً اس کی جو قیمت ہے وہ ٹیکس پیئرس نے ادا کی ہے، اور یہ کل ملا کر تقریباً 30 ارب روپے سے بھی زیادہ بنے ہیں 5 سال کے. تو جمہوریت کی یہ ایک قیمت ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے کام کریں، ایجنسیز کے رول کو لمٹ کریں، جو بھی غیر متعلقہ ادارے ہیں جن کا سب آرڈینیٹ رول ہے آئین میں اور باقی جگہوں پر، انہیں اسی طرح سے آگے لے کر آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ افیکٹو ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ نہیں ہم ان کی گڈ بکس میں رہیں اور ہم کسی طرح جو ہے اپنا جو بھی ہمارا اختیار ہے، جو بھی ہماری پاور ہے، جو بھی ہمارا رول ہے، اس کو پرولونگ کریں، تو پھر اسی قسم کی پرفارمنس ہی 5 سال کے بعد ہمیں پھر دیکھنے کو ملے گی. اور یہی سب کچھ ہمارے سامنے آئے گا کہ جناب اس سال اگر 30 ارب خرچ کیے ہیں، اگلے سالوں میں ہو سکتا ہے 60 ارب خرچ کر رہے ہوں، لیکن اس کا حاصل اصول جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.